अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आज हम आपको नेक हाफिज कुरान लड़की का एक ऐसा वाक़या सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जब उस हाफिज कुरान लड़की की वफ़ात हुई तो उसको दफनाने के लिए लोग कब्र खोदने के लिए कब्रिस्तान गए और कब्र खोदने लगे, मगर उस हाफिज कुरान लड़की के कब्र से कुछ ऐसा शर्मनाक और भयानक मामला पेश आया जिसे देखकर लोग हैरान व परेशान रह गए। आखिर उस हाफिज कुरान लड़की ऐसा कौन सा गुनाह करती थी जिस गुनाह को करने से उस पर इतनी भयानक और शर्मनाक अजाब नाजिल हुआ, क्योंकि वह एक हाफिज कुरान और नेक परहेजगार लड़की थी। फिर भी अल्लाह का ऐसा अजाब क्यों नाजिल हुआ? इस मुकम्मल कहानी को जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक रहिएगा, तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। तो चलिए आज की ये इबरतनाक वाक़या को सुनते हैं। अब्दुल करीम फजर की नमाज अदा करने के बाद सुबह सुबह कब्रिस्तान की ओर जाने लगा, क्योंकि अब्दुल करीम एक गोरख था। गोरख उर्दू भाषा में कब्र खोदने वाला शख्स को कहते हैं। इस इलाके में जितने भी लोगों का इंतकाल होता, सबकी कब्र अब्दुल करीम ही खोदा करता था। हर बार की तरह अब्दुल करीम को खबर मिल चुकी थी कि मोहल्ले में एक जवान लड़की की वफात हुई है। अब्दुल करीम कब्र खोदने के लिए अपने साजो सामान लेकर घर से निकल पड़ा, मगर अब्दुल करीम जब कब्रिस्तान पहुंचे और बताई हुई जगह पर कब्र खोदने के लिए गया तो उसे अजीब सा महसूस हुआ। अब्दुल करीम को ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अनहोनी होने वाला है। उसे अपने वजूद में एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि जैसे पैरों पर मानो भारी पत्थर रख दिया गया हो। अब्दुल करीम को गुजरती रात को ही बता दिया गया था कि एक हाफिज कुरान लड़की की वफात हो चुकी है, इसलिए मैयत के घर वालों ने कहा था कि जल्दी जल्दी कब्र को खोद देना ताकि तदफीन में किसी तरह की देरी ना हो जाए। गोरख यानी कब्र खोदने वाले की उम्र 40 से 45 साल की थी। जब उस नौजवान लड़की की मौत की खबर सुनी तो अब्दुल करीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन पढ़ने लगा और कहने लगा कि मेरे मालिक, मुझे यकीन है कि ये तेरी बहुत ही नेक बंदी होगी। मैं खुश नसीब हूँ कि एक नेक मैयत, एक हाफिज कुरान लड़की की कब्र को अपने हाथों से खोदूंगा। बस इस नेकी के बदले मेरे गुनाह को माफ़ कर देना जो मैंने जाने अनजाने में किया है। अब्दुल करीम अपना काम चालू कर दिया, यानी कब्र खोदना चालू कर दिया, मगर जो बात उसे अजीब लग रही थी वह दिल की बेचैनी थी। आज से पहले जब कभी भी वह कब्र खोदने के लिए जाता था तो इस तरह का कुछ भी महसूस नहीं होता था। अब्दुल करीम का कदम भारी हो चुका था। अब्दुल करीम यही सोच रहा था कि पहले भी इसने इस कब्रिस्तान में सैकड़ों कब्र खोदा था, लेकिन उसे ज़मीन पहले से ज़्यादा सख्त महसूस होने लगी थी। कई मर्तबा उसने औजार मारे, लेकिन पत्थर ही पत्थर निकलकर सामने आ रहे थे। अब्दुल करीम समझ रहा था कि शायद ये ज़मीन पथरीली है, इसलिए अब्दुल करीम ने सोचा कि चलो थोड़ा दूसरी जगह में कब्र खोदता हूँ, शायद वहाँ पर पत्थर ना हो। लेकिन जैसे ही दूसरी जानिब से कब्र खोदना शुरू की तो उसके सामने ऐसा मंजर आया जिसे देखकर अब्दुल करीम पसीना पसीना हो गया। अपनी आस्तीन से माथे पर आया पसीना साफ करने लगा और सोचने लगा कि या इलाही, ये क्या है? मैं कुछ भी समझ नहीं रहा हूँ। इस कब्रिस्तान में सैकड़ों कब्र आज से पहले खोद चुका हूँ, लेकिन आज से पहले कभी भी इस तरह का मंजर मैंने नहीं देखा। अब अब्दुल करीम घबराने लगा। घबराहट के मारे दिल की धड़कन ने तेज महसूस हो चुकी थी, मगर गहरी सांस लेता रहा। वहीं एक जगह बैठ गया और पसीना साफ करने लगा। यही सब करते करते अब्दुल करीम का काफ़ी वक्त गुजर गया था, मगर इतने में उस हाफिज कुरान लड़की का जनाजा कब्रिस्तान में दाखिल होता दिखाई दिया। तारीख का शायद पहला जनाजा था, जिसमें मर्दों से ज़्यादा 5 साल से लेकर 11 साल के बच्चे शरीक थे।
سب کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھی۔ کلمشات ان کے لبوں پر بلند ہو رہا تھا، رو رو کر یہی کہتے تھے کہ اللہ تمہاری منزلوں کو آسان کر دے۔ اس نیک لڑکی کی وفات ہوئی تو پورے علاقے کے بچے جنازے کو کندھا دیتے ہوئے قبرستان کی طرف آ رہے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے ان بچوں کا بہت ہی قریبی رشتہ دار ان سے جدا ہو چکا تھا۔ جب لوگ پوچھنے کے لیے آگے بڑھے تو یہ بات سامنے آئی کہ لڑکی حافظ قرآن تھی، سبھی بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی۔ اپنے استاد کے محبت کے خاطر یہ سب بچے جنازے میں شریک ہوئے تھے۔ میت تدفین کے لیے قبرستان میں داخل ہو چکی تھی، جبکہ گورکھ عبد الکریم حیرت اور خوف سے قبر کے پاس اتنے بڑے جنازے کی تعداد کو آتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس نے بڑوں سے زیادہ بچوں کی اتنی زیادہ تعداد اس سے پہلے جنازے کی شرکت میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ بچے یوں رو رہے تھے کہ جیسے ان کی سگی ماں وفات پا چکی ہو۔ کلمہ شہادت زور شور سے بلند تھا۔ جب عبد الکریم کی نظر قبر پر گئی تو اس کو بے حد بے چینی اور گھبراہٹ شروع ہونے لگی۔ جس طرح سے جنازہ لایا جا رہا تھا یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے یہ لڑکی بہت نیک پاک دامن ہو، اس سے کوئی گناہ کبھی نہ ہوا ہو، تبھی تو لڑکی ہو کر اس کے جنازے میں اتنے زیادہ لوگوں نے شرکت کی تھی۔ لیکن جو حالات قبر کے اندر موجود تھے، عبد الکریم گھبرا چکا تھا اور استغفر اللہ کا ورد اس کے لبوں پر موجود تھا۔ جب اس لڑکی کی میت کو قبر میں اتارا جانے لگا تو اچانک مٹی ہلنے لگی۔ یوں محسوس ہوا کہ جیسے مٹی میں کچھ موجود ہو۔ وہاں موجود لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو اس سے پہلے سب کے رنگ اڑ چکے تھے۔ اسے پہلے کہ وہ اس لڑکی کو قبر میں دفن کرتے، وہاں پر ایک بہت بڑا کالے دو منہ والا سانپ زمین سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ میت کو اپنا ٹک مارے جا رہا تھا، لیکن اگلے ہی پل وہاں موجود لوگوں نے خوف سے چلاتے ہوئے میت کو قبر سے اوپر کی جانب کھینچ لیا۔ سانپ اس قبر میں ہی گھوم رہا تھا۔ قبر سے سانپ اور بچھو نکلتا دیکھ کر وہاں پر کھڑے لوگوں کی چیخ نکل گئی اور آس پاس کے لوگوں میں یہی بات پھیل گئی کہ لوگ کہنے لگے کہ یہ دیکھو قبر سے سانپ نکل آیا، استغفر اللہ، مگر یہ تو حافظ قرآن تھی، اس کی قبر میں سانپ کیسے نکل سکتا ہے؟ یہ لڑکی تو کئی بچوں کو اور بچیوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی، دینی درس دیا کرتی تھی، اسے ایسی کون سی کوتاہی اور گناہ ہو گیا جو اس کی قبر سے اتنا بڑا کالے رنگ کا سانپ اور بچھو نکل گئے؟ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تھے۔ جنازے میں آئے ہوئے لوگ قبر سے دور ہٹ کر کھڑے ہو چکے تھے، کوئی بھی قبر کے قریب جانے کو تیار نہیں تھا اور نہ ہی اس میت کو اٹھا کر کوئی بھی قبر میں دفنانے کو تیار تھا۔ عبد الکریم سے کہا گیا کہ تم ایک نئی قبر تیار کرو۔ عبد الکریم نے لوگوں کے کہنے پر دوسری قبر کو کھودنا شروع کر دیا، لیکن دوسری قبر کھودتے ہی وہیں بھیانک منظر دیکھنے کو ملا۔ وہاں پر بھی بہت زیادہ سانپ اور بچھو تعداد میں موجود تھے۔ جب یہ منظر وہاں پر موجود آدمیوں نے دیکھا جن کے بچے اس حافظ قرآن لڑکی کے پاس ہی دینی تعلیم حاصل کرنے جایا کرتے تھے، یہ سب معاملہ دیکھ کر لوگ ایک بہت بڑے عالم دین کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ عالم دین اپنی خانقاہ یعنی کہ اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے۔ یہ وقت ان کے آرام کا تو نہیں تھا، لیکن اکثر اپنی طبیعت کو بوجھل محسوس کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے وقت نکال لیا کرتے تھے۔ اللہ کے بہت ہی نیک اور بزرگار تھے جو بہت بڑے عالم دین تھے۔ ان کے گاؤں میں کسی قسم کا کوئی بھی مشکل یا کوئی بھی حادثہ پیش آتا یا کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہوتی تو تمام گاؤں والے ان کے پاس آ جایا کرتے تھے۔ وہ بزرگ پوری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، پورا دن روزے میں گزار دیتے تھے۔ ان کی نیک نامی پورے گاؤں میں مشہور تھی، اس لیے وہ دونوں آدمی جلدی سے بھاگتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے۔ جب انہوں نے دو آدمیوں کو مسجد میں داخل ہوتے دیکھا تو فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور ان کو یوں گھبرایا ہوا دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا ماجرا ہے۔
वह जो कुछ अपनी आंखों से देखकर आए थे सब कुछ मौलाना साहब को बता दिया। उसे सुनने के बाद तो मौलाना साहब की आंखें हैरत से खुल चुकी थी। वह बुजुर्ग ये बात सुनकर अस्तगफिरुल्लाह कहने लगे। आपको बता देते हैं कि वह अल्लाह वाले बुजुर्ग अक्सर जंगलों में रहा करते थे, इसलिए उस लड़की की वफात की खबर लोगों ने उन तक नहीं पहुंचाई। लोग सोच रहे थे वह जंगल में अल्लाह की इबादत करने गए होंगे। फिर वह बुजुर्ग कहने लगे कि मुझे भी कब्रिस्तान ले चलो। वह अल्लाह वाले उन दोनों शख्स से कहने लगे कि जब तक मैं वह मंजर में अपनी आंखों से नहीं देखूंगा मुझे इस बात पर यकीन नहीं आएगा। जैसे ही वह उस कब्रिस्तान पहुंचे तो लोगों का काफी भीड़ जमा था, मगर उस अल्लाह वाले को आता देख लोग जल्दी जल्दी रास्ता खाली कर रहे थे। मौलाना साहब खुद यहाँ पर तशरीफ ला चुके थे। मौलाना साहब दिल ही दिल में दुरूद पाक पढ़ रहे थे। वह सोच रहे थे कि अल्लाह खैर करे, आखिर ये क्या माजरा हुआ है। मौलाना साहब ने एक नज़र लड़की की मैयत पर डाली और दूसरी तरफ वहाँ मौजूद खड़े लोगों की जानिब डाली। एक तरफ बच्चे खड़े हुए थे, कोई भी मैयत के करीब नहीं जा रहा था। मौलाना साहब ने जब कब्र में झांक कर देखा तो उनका वजूद कांप चुका था। एक शख्स आगे बढ़ा और मौलाना साहब की खिदमत में सलाम पेश किया। फिर कहने लगा कि मेरी जिंदगी आप पर फिदा हो, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, पहले इस लड़की की कब्र पर पत्थर और कंकड़ निकलते रहे जो वजूद में चुभने वाले थे। दूसरी मर्तबा जब कब्र खोदी गई तो कब्र में शाही रंग का बहुत बड़ा सांप निकल आया, जिसे देखकर सभी लोग डर चुके थे। फौरन उस लड़की के कब्र को दूसरी जगह खोदा गया। जब कब्र को खोदा गया तो वही मंजर वहाँ भी देखने को मिला। हर कब्र में सांप और बिच्छू भी थे। मौलाना साहब अपनी आंखें बंद करके पीछे हट चुके थे, क्योंकि इस वक्त कब्र में बहुत बड़ा अजदहा यानी काला सांप मौजूद था और कब्र की दीवारों से मिट्टी हिलती महसूस हो रही थी कि जैसे बिच्छू दीवार में रेंग रहे हो और बाहर आने को तड़प रहे हो। मौलाना साहब ये मंजर देखकर घबरा गए। अल्लाह वाले की आंखों में आंसू आ गए। वह बुलंद आवाज में अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दिया। वहाँ पर मौजूद माज़मा हाफिज कुरान लड़की की जिंदगी के मालूमात मौलाना साहब को बताया जा रहा था। मैयत यूं ही कब्रिस्तान में पड़ी हुई थी। अगले ही पल मौलाना साहब ने कहा कि इस लड़की की मैयत को मस्जिद में ले जाया जाए। लोग सरगोशियां कर रहे थे, आखिर ये क्या मामला है, ऐसा कौन सा गुनाह था जो ये लड़की किया करती थी। अल्लाह ताला ने इस पर ये अजाब नाजिल कर दिया। मैयत को मस्जिद में मुत्तकिल कर दिया गया। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा माज़मा भी मस्जिद में आ चुका था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग मौजूद थे हर एक अपनी कहानी सुना रहा था। कोई कहने लगा, अरे हम तो इसे बड़ा ही नेक समझते थे, हाफिज कुरान होने के बावजूद लड़कों को अपने घर में तालीम दिया करती थी। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इस पर अजाब नाजिल किया है। एक शख्स बोला, ये लड़की तो नाबालिग लड़कों को तालीम दिया करती थी जिनकी उम्र 5 से 12 साल की थी। अब इसके साथ ये हुआ कि जैसे ही मौलाना साहब मस्जिद में दाखिल हुए तो एकदम से बिल्कुल खामोशी सी छा गई थी। लोग खड़े हो चुके थे। मैयत को किसी हकीम औरत को सुपुर्द कर दिया गया और कहा गया कि इस लड़की के पूरे जिस्म की जांच पड़ताल की जाए और देखा जाए कि ऐसा कौन सा गुनाह किया करती थी ये लड़की जो इसके साथ ऐसा हुआ है। बहरहाल लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि अब लड़की की मैयत कब्र में दफना भी जाएगी या नहीं। जो कुछ इसके साथ हो रहा था ऐसा लगता था कि ये बहुत ही ज्यादा गुनहगार है। तभी तो जमीन ने भी इसको कबूल नहीं किया। मौलाना साहब ने कहा कि खामोश हो जाओ। अल्लाह की हुजूर कौन कितना मकाम रखता है, कौन कितना गुनहगार है, ये तो वही बेहतर जानता है। ये सुनते ही सब लोग खामोश हो चुके थे, लेकिन दिल ही दिल में तो सभी की यही बात घूम रही थी कि आखिर बिच्छू और सांप एक हाफिज कुरान लड़की की कब्र में कैसे निकल सकते हैं। मौलाना साहब ने सब लोगों को बुलाया और कहा कि जितने भी बच्चे इस लड़की के पास कुरान पाक पढ़ने जाया आया करते थे उन सबको यहाँ बुलाया जाए। मैं सबसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तभी सब बच्चे मस्जिद में मौजूद थे। मौलाना साहब आगे बढ़े, बच्चों से बड़े ही प्यार से सवाल करने लगे, क्या तुम्हारी हाफिजाबाजी तुम पर कभी हाथ उठाया करती थी या सख्ती बरता करती थी। ये सुनकर बच्चे खामोश हो चुके थे।
پھر کہنے لگے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ بہت ہی اچھی لڑکی تھی، ہم نے تو پہلا حرف ہی ان کے پاس جا کر سیکھا۔ انہوں نے کبھی بھی کسی بچے کے ساتھ سختی نہیں کی اور نہ ہی کبھی کسی بچے کو مارا تھا۔ سبھی بچوں کا عمل یہی تھا۔ بچے بھی اپنے چہروں پر مطمئن دکھائی دے رہے تھے۔ مولانا صاحب نے سوال کیا، اس لڑکی کے گھر میں کوئی اور فرد موجود ہے؟ 2 آدمی وہاں پر آئے اور بتانے لگے کہ مولانا صاحب اس کے گھر میں تو سوائے اس کے اور وہاں پر کوئی نہیں رہتا، اس کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے، وہ اکیلی رہتی تھی، نہ جانے تنہائی میں اس نے ایسا کون سا گناہ کر دیا جو اللہ پاک نے عذاب کی صورت میں اس کی قبر میں سانپ اور بچھو ہی بچھو کر دیے۔ مولانا صاحب بے حال ہو چکے تھے۔ ایک تو لڑکی ایسی تھی کہ جس کے کردار پر ایک بھی داغ دکھائی نہیں دیتا، سبھی لوگ اس کی عزت بھی کر رہے تھے اور اس کی تعریف کرتے بھی نہیں تھکتے تھے، لیکن اب اس کے مرنے کے بعد اس کی برائی کر رہے تھے۔ مولانا صاحب خاموشی سے اپنے حجرے میں گئے اور 2 رکعت نماز ادا کرنے لگے۔ پھر نماز ادا کرنے کے بعد دعا کے لیے دونوں ہاتھ بلند کیے کہ اے میرے اللہ، کل کائنات کے مالک۔ مولانا صاحب اللہ کے حضور اس قدر روئے کہ ان کا چہرہ مبارک آنسو سے بھیگ گیا، داڑھی بھی بھیگ چکی تھی۔ پھر سوال کرنے لگے کہ میرے مالک، آج سے پہلے میں نے تیری ذات کو حاضر ناظر جان کر ہر فیصلہ کیا ہے، آج بھی میری مدد فرما۔ اس لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کر دیا؟ زمین اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ رو رو کر ان کا برا حال ہو چکا تھا، بار بار سوچ رہے تھے کہ کیا معاملہ ہے۔ اس کے گھر میں صرف یہ تنہائی رہتی تھی، سارا دن لڑکیاں اور لڑکوں کو دینی تعلیم دیا کرتی تھی۔ مولانا صاحب پریشان میں مبتلا ہو چکے تھے۔ کچھ بچوں کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ ہماری استاد نے 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، کبھی بھی وقت کو خراب نہیں کرتی تھی، آخر اتنی نیک لڑکی، اس کی قبر میں سانپ اور بچھو، یہ ایک انوکھا سا واقعہ تھا۔ اس کے مولانا صاحب نے اپنی زندگی میں آج سے پہلے ایسا معاملہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس لڑکی کے گھر میں تو کوئی موجود نہیں تھا، لیکن پھر بھی جب سوال جواب کیے گئے تو یہ سب سامنے آیا کہ اس لڑکی کی ایک بہت ہی پکی سہیلی تھی، جسے یہ اپنی ہر بات، اپنا ہر راز ظاہر کیا کرتی تھی۔ مولانا صاحب نے کہا کہ اس کی سہیلی کو بلاؤ۔ ایک آدمی بولا کہ وہ لڑکی تو کئی ماہ پہلے ہی علاقہ چھوڑ کر جا چکی ہے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ دونوں سہیلیوں میں کسی بات پر انبن ہو چکی تھی اور یوں ہی وہ کسی بات پر ناراض ہو کر اس گاؤں کو چھوڑ کر چلی گئی۔ مولانا صاحب کو حیرت ہوئی، یقیناً کچھ تو راز تھا اس کے پیچھے جو اس کی سہیلی کو معلوم ہے۔ اس لیے مولانا صاحب نے فوراً 2 آدمیوں کو دوسرے گاؤں جانے کے لیے روانہ کر دیا اور کہا کہ اس کی سہیلی کو لے کر آؤ۔ پھر وہاں پر ہی وہی حکیم عورت آئی جس کے حوالے سے حافظ قرآن لڑکی کی میت کو کیا گیا تھا۔ وہ تھوڑی گھبرائی ہوئی تھی، مسجد کے باہر مولانا صاحب سے ملی تو مولانا صاحب نے اس کو دیکھا تو ماتھے پر بل پڑ گئے۔ سوال کرنے لگے کہ بتائیں، آپ نے اس لڑکی کے وجود پر کیا جانچ پڑتال کی ہے، کچھ معلوم ہوا؟ وہ کہنے لگی کہ مولانا صاحب، یہ لڑکی تو بہت ہی نیک اور پاک دامن ہے، مجھے اس کے کردار سے بال برابر بھی شک نہیں ہوا۔ یہ سب کچھ سن کر مولانا صاحب خاموش ہو چکے تھے کہ اگر یہ لڑکی پاک دامن تھی اور اس کے کچھ گناہ بھی نہیں ہوا تو پھر آخر کیا وجہ تھی کہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ حقیقت تو تبھی معلوم ہو سکتی تھی جب اس کی سہیلی یہاں پر آ جائیں۔ اب تو وہی تھی جو اپنے منہ سے بول کر حقیقت بتا سکتی تھی۔ کئی طرح کے سوالات تھے جو کھڑے تھے۔ پھر کسی نے کہا کہ یہ لڑکی اکیلی رہتی تھی تو یقیناً رات میں کسی لڑکے کو بلا کر اس کے ساتھ زنا کرتی ہوگی، اس لیے اس وجہ سے عذاب آ رہا ہوگا۔ وہاں پر موجود ہر شخص اس کے کردار پر جا رہا تھا، یقیناً یہ لڑکی زنا ہی کرتی ہوگی۔ دن کی روشنی میں تو نیک بن جاتی تھی اور رات کو گناہوں میں ڈوب جاتی تھی۔ 2 دن گزر چکے تھے لیکن ابھی تک وہ آدمی اس لڑکی کو یعنی اس کی سہیلی کو نہیں لا پائے تھے۔ عجیب سی کسمس کا ماحول بنا ہوا تھا۔ پھر اچانک آواز آئی کہ اس لڑکی کی سہیلی مل چکی ہے۔ مولانا صاحب جو کہ اپنے بدن میں تھکاوٹ محسوس کر رہے تھے، خاموش ہو کر ایک سانس لیٹ کر بیٹھے ہوئے تھے۔
یہ خبر سنتے ہی فوراً تیز قدموں سے اٹھ کر آگے بڑھے۔ لڑکی سامنے موجود تھی، مکمل پردے میں تھی، اس نے ایک برقع پہنا ہوا تھا اور بہت ہی کم عمر لگ رہی تھی۔ لڑکی مولانا صاحب کو دیکھ کر رونے لگی اور کہنے لگی، مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ میری سہیلی کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے۔ ان لوگوں نے جب مجھے آ کر بتایا کہ میری دوست سائرہ کی قبر پر یہ معاملہ پیش آیا ہے تو میں تو کانپتی رہ گئی اور فوراً سے آپ کے پاس آ گئی۔ میں تو کبھی اپنے وہم گمان میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ میری سہیلی کبھی اس طرح کے عذاب میں مبتلا ہو سکتی ہے۔ مرنے کے بعد وہ مرد بھی میری سہیلی پر تبصرہ کر رہے ہیں جو خود 10 جگہ منہ مارتے ہیں۔ مولانا صاحب نے اس لڑکی کو دیکھا تو اگلے ہی لمحے اس کو کہنے لگے کہ تم جانتی ہو نا کہ ہم نے تمہیں یہاں پر کس مقصد کے لیے بلایا ہے۔ پورے گاؤں میں اس لڑکی کی کئی طرح کی افواہیں پھیل چکی ہیں۔ لوگ کئی طرح کے سوال اس کی ذات پر کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لڑکی اپنے گناہوں کی بدولت اس نوبت تک پہنچی ہے۔ اس کی قبر میں سانپ اور بچھو آ گئے ہیں، یہاں تک کہ گورکھن نے کئی مرتبہ سانپ قبر سے نکالنا چاہا، لیکن قبر میں بیٹھا ہوا سانپ انتہا خوفناک نظروں سے اس میت کو دیکھے جا رہا تھا، جیسے وہ سانپ صرف اس لڑکی کو ڈسنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے واسطے کہ تم حقیقت بتاؤ، اس لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے؟ پہلے تو اس کی سہیلی رونے لگی، آنکھوں میں آنسو آنے لگے، پھر کہنے لگی یہ کوئی گناہگار نہیں تھی، نہ تو زنا کرنے والی تھی۔ امانت دی نے ایک گناہ ضرور کیا تھا، بہت ہی بڑا گناہ، جس کی وجہ سے میں اس سے دور ہو چکی تھی اور اس سے سارے رشتے ناطے توڑ لیے تھے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں یہاں پر رہوں گی تو ایک مرتبہ پھر سے مجھے اس سے رابطہ ضرور کرنا پڑے گا، لیکن اس جیسی لڑکی سے میرا رابطہ نہیں رکھنا میرے لیے آسان نہیں تھا، کیونکہ مجھے میرے ماں باپ میری جان سے بھی زیادہ عزیز تھے۔ مولانا صاحب اس کی باتوں کو سن رہے تھے، پھر اس لڑکی سے پوچھنا شروع کیا کہ تم بتانا شروع کرو، آخر اس لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی بدولت آج اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اس نے ایسا کیا کیا؟ وہ لڑکی کچھ دیر تو خاموش رہی، پھر کہنے لگی، مولانا صاحب میں اس لڑکی کے پڑوس میں رہتی تھی، ہم دونوں نے ایک ساتھ ہی قرآن مجید حفظا، مگر کیونکہ اس کے والد پہلے ہی وفات پا چکے تھے اس لیے پورے گھر کی ذمہ داری اس پر تھی۔ گھر کے خراب حالت کی وجہ سے اس سے بچوں کو قرآن مجید پڑھانا شروع کر دیا۔ ان دونوں ماں بیٹیوں کا گزارا اچھے سے ہو رہا تھا، لیکن جیسے جیسے عمر گزرنے لگی اس حافظ قرآن لڑکی کی والدہ کو دورے پڑنے لگے، وہ شدید بیمار رہنے لگی۔ بیماری اور تیز بخار کا اثر ان کے دماغ پر ایسا ہوا کہ وہ پاگل ہو گئی اور ان کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا، بچوں کی طرح حرکتیں کرتی تھی۔ پہلے تو میری یہ سہیلی اپنی ماں کے لیے بہت رویا کرتی تھی، ان کا بہت خیال بھی رکھتی تھی، لیکن ایسا آہستہ آہستہ وہ اپنی ماں سے نفرت کرنے لگی۔ ماں کے بلانے پر بھی ان کے پاس نہیں جاتی تھی۔ اس کی ماں حاجت کے لیے اپنی بیٹی کو بلایا کرتی تھی تو وہ کام ہی نہیں کرتی تھی، ان کی کوئی بات نہیں سنتی تھی، بلکہ کہتی تھی میں فلاں کام کر رہی ہوں، اس کے بعد آ جاؤں گی۔ ماں یوں ہی بستر پر پخانہ پیشاب کر دیتی اور وہ خراب ہو جاتا۔ کئی دن وہ اپنی ماں کا بستر بھی تبدیل نہیں کرتی تھی، اس کا دل کرتا تو وہ اپنی ماں کو کھانا دے دیا کرتی تھی، ورنہ وہ بیچاری بھوکی پیاسی بیٹھی رہتی اور وہ خود بچوں کو دین کی باتیں سکھایا کرتی تھی۔ جیسے جیسے مولانا صاحب اس لڑکی کے منہ سے یہ سب کچھ سن رہے تھے تو ان کے ماتھے پر مزید بل پڑے جا رہے تھے، غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ کہنے لگے کہ یہ لڑکی سبھی لوگوں کے ساتھ بہت اچھی تھی، نیک کام کرتی تھی، 5 وقت کی نماز ادا کرتی تھی، ہر نماز کے بعد اپنی ماں کے لیے دعا کرنے لگی کہ یا اللہ اسے اپنے پاس بلا لو، اللہ پاک میں اپنی ماں کی خدمت کر کر کے تھک چکی ہوں اور وفات پا جائیں تو اچھا ہے، یہ مجھے ٹھیک سے عبادت نہیں کرنے دیتی، بچوں کو پڑھانے کا ٹائم نہیں دیتی، یہ بچوں کو پڑھانے میں رکاوٹ حال کرتی ہے، جس کی وجہ سے میں بار بار مجھے غسل کرنا پڑتا ہے۔
ایک روز میں وہیں پر موجود تھی جب اس کی ماں اس سے پانی مانگ رہی تھی۔ وہ بیچاری بار بار اسے پانی کے لیے بلا رہی تھی لیکن اس سے ایک نہ سنی۔ میں نے خود جا کر انہیں پانی پلایا۔ اس کی ماں میرے سامنے رونے لگی۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ روتے ہوئے اپنی بیٹی کی شکایت کرنے لگی، لیکن جب میری سہیلی نے سنا تو وہاں پر آئی اور اپنی ماں کو ایک زوردار تماچا دے مارا اور گالی دینے لگی، کہنے لگی تمہاری خاطر میں نے اپنی زندگی برباد کر دی ہے۔ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، ساری کمائی تمہارے علاج پر لگا دی، پھر بھی تم مجھے باتیں سنا رہی ہو، لوگوں کے سامنے مجھے بدنام کر رہی ہو۔ اتنا سننا تھا کہ مجھے برداشت نہ ہوا۔ میں نے بھی اپنی سہیلی کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد میں کبھی واپس نہیں آئی۔ میں تو اپنی سہیلی کی ماں کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی لیکن اس نے اپنی ماں کو بھی میرے ساتھ جانے نہیں دیا۔ پھر میرے والد بھی بہت بڑے تاجر تھے، میں نے ان کے ساتھ دوسرے گاؤں میں آ کر رہنے لگی۔ میرے جانے کے بعد اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا۔ آج اس کی والدہ کے انتقال کو ٹھیک 2 ہفتے گزر چکے ہیں اور آج یہ لڑکی بھی وفات پا گئی۔ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ لڑکی اپنی ماں کے حق میں بہتر نہیں تھی، ماں کو گالی گلوچ کیا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کے تو سبھی حقوق پورے کرتی تھی، لیکن جب ماں کا معاملہ آیا تو اس کی نافرمانی بن گئی، حق کی بات پورے نہ کر سکی۔ ماں کے ساتھ اس کا رویہ بہت برا تھا۔ قرآن پاک میں ہمارا رب فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے سر جھکا کر رہا کرو، اپنے ماں باپ کو کبھی اف تک نہ کہو۔ لیکن یہ لڑکی بھول چکی تھی کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کر دیا۔ وہاں پر موجود سبھی لوگ رونے لگے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ جانے انجانے میں ہی صحیح، سب لوگوں نے اپنے والد سے معافی مانگی اور اپنے برے رویے کا سب کو بہت ہی پچھتاوا تھا۔ سب لوگ روتے رہے، اللہ تعالیٰ سے معافی تلاش کرتے رہے، اس لڑکی کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعائیں کرنے لگے کیونکہ نافرمانی کا انجام ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ پھر اس لڑکی کو جب قبر میں اتارا جانے لگا تو ابھی بھی ایک بڑا اژدہا وہاں پر موجود تھا اور زہریلے بچھو بھی فن پھیلائے بیٹھے تھے۔ مولانا صاحب کہنے لگے کہ اب یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اس کو قبر میں اسی طرح دفن کر دیا جائے۔ اب وہ سانپ اس حافظ قرآن لڑکی کے ساتھ ہی دفن ہو چکا تھا۔ استغفر اللہ۔ تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، معاملہ جتنا بھی سنگین ہو جائیں، کبھی بھی ماں کی شان میں گستاخی نہ کرنا۔ ماں باپ کا نافرمان نہ ہی دنیا میں کبھی خوش رہ سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں، بلکہ عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ ماں باپ کا نافرمان ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے، نہ ہی اس کو قبر برداشت کرتی ہے اور نہ ہی جہنم کی آگ برداشت کرتی ہے، اور اس کی اولاد بھی اس کی کبھی فرمانبردار نہیں بن سکتی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اپنے ماں باپ کا فرمانبردار بنائیں اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگر ہم سے بھی کوئی غلطی یا کوئی کوتاہی ہو جائے تو اللہ پاک ہماری غلطیوں اور کوتاہی کو اپنے محبوب کی شان کے صدقے میں معاف فرمائے۔ آخر میں اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق فرمائے، آمین۔ تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجیے گا کیونکہ لائک کرنے سے یہ اس ویڈیو کو اور بھی لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور ہاں اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دے، ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے یہ بات کسی کے دل تک پہنچ جائیں۔